वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है आपने पिछला शुमारा पढ़ लिया होगा और YouTube पर सुन और देख भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो बच्चों के अल-फज़ल के YouTube चैनल पर जाएं, जहां आप पिछले शुमारे देख और सुन भी सकते हैं। इसी तरह वहां पर सब सेगमेंट्स की प्लेलिस्ट भी है, जहां आप अपने पसंद का सेगमेंट सुन और देख सकते हैं। जी बिल्कुल, बच्चों के अल-फज़ल की वेबसाइट है www.alfazl.com/kids। आज के शुमारे का क्या मौजू है भाई? आज के शुमारे का मौजू है आपकी दुनिया का अमन। आज इतवार 9 फरवरी 2025 है और ये बच्चों के अल-फज़ल की जिल्द 3 है और शुमारा नंबर है 3 यानी 3। अब हम चलते हैं ईशा इकान और उनकी मामा जान के पास, जो हमें सुनाएंगे बच्चों का अल-फज़ल का सफ़ा 1। चले चलते हैं उनके पास। अस्सलामुअलैकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम प्यारे बच्चों। मैं ये अल-फज़ल लाई हूँ, ये हमें पढ़कर सुना देंगी? जी ज़रूर, लाएं, मुझे अखबार पकड़ाएं। चलें देखते हैं कि इसमें आज क्या है। आज के शुमारे में बच्चों के लिए है दादी जान का आंगन में। दादी जान बता रही हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में। गुलदस्ता-ए मालूमात में है दिलचस्प हकायत, ज़हनी आजमाइश में है दिलचस्प सवालात, कुरान क्विज़ और रास्ता तलाश करें। इसके अलावा नज़्म, लताइफ, याद करने की बातें और बहुत कुछ। सबसे पहले अल्लाह मियाँ का ख़त आता है जो कुरान करीम है और आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, तो चलें शुरू करते हैं अल्लाह मियाँ का ख़त। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सूरत अल-बक़रा आयत 209। तर्जुमा: ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम सब के सब इताअत के दायरे में दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों के पीछे ना चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला खुला दुश्मन है। जी, तो अब मैं आपको कुछ समझा देती हूँ थोड़ा सा। जैसा कि आपको बताया था कि आज के शुमारे का मौजू है अमन। अमन किसे कहते हैं? पीस को, ठीक है। तो इस आयत में अमन कायम करने का तरीका बताया गया है कि इताअत के दायरे में दाखिल हो जाओ। अगर हम इताअत करेंगे घर में अम्मी अब्बू की, स्कूल में उसातिज़ा की, जमात में ओहदेदारान की, मुरब्बियान की, तो एक ख़ूबसूरत माशरा पैदा होगा। अगर ट्रैफ़िक के कवानीन की पाबंदी ना करें तो क्या होता है, पता है ना आपको? नुकसान हो जाता है। तो इसी तरह अगर इताअत से बाहर जाएंगे तो शैतान पकड़ लेगा और वो नाफरमानी पर उकसाएगा और माशरे और दुनिया का अमन ख़राब होगा। और हम अहमदी कितने खुश नसीब हैं कि हमारे लिए हज़रत खलीफतुल मसीह का प्यारा वजूद है, जो हमें ज़माने के लिहाज से आगाह करते हैं और हिदायत देते हैं, जिससे अमन कायम होता है। ठीक है, तो क्या समझ लगी आपको ईशा, आप बताएंगी? मुझे समझ लगी कि अगर हम अम्मी अब्बू का और सब बड़ों का कहना मानेंगे तो हमारे घर का और सारी दुनिया का माहौल पीसफुल रहेगा। जी बिल्कुल, शाबाश। अगला सेगमेंट है हमारे नबी प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारे प्यारे नबी का नाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बिल्कुल, यानी इस शुमारे की हदीस है।
تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ امن کی بنیاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا کہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے امن کی بنیاد کے لیے۔ اگر گھر کے بعد ہم پڑوسی کا خیال رکھیں گے تو یہ بات امن کے قیام کے لیے بہت اچھی ہے۔ ایقان آپ کو پتہ ہے کہ پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ جی نیبرز۔ ہاں جی، نیبرز یعنی ہمسائے۔ تو پڑوسی جو ہوتے ہیں وہ ساتھ والے بھی ہیں، اور صرف گھر کے ساتھ والے نہیں، آپ کے جو اسکول میں آپ کے سیٹ میٹ ہوتے ہیں نا، وہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں، ٹھیک ہے؟ گلی والے ہیں، آپ کے کالونی والے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ وہ پریشان نہ ہوں، ہے نا؟ اس حدیث میں یہی حضور بتا رہے ہیں کہ وہ انسان مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے، ان کا خیال نہیں رکھتا۔ اس لیے اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہد موعود بھی ہیں۔ جی بالکل، چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر ایک نبی کی فطرت کا نقش میری فطرت میں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اصول نہایت پیارا اور امن بخش اور صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا اور اخلاقی حالتوں کو مدد دینے والا ہے کہ ہم ان تمام نبیوں کو سچا سمجھ لیں جو دنیا میں آئے، خواہ ہند میں ظاہر ہوئے یا فارس میں یا چین میں یا کسی اور ملک میں، اور خدا نے کروڑ ہا دلوں میں ان کی عزت اور عظمت بٹھا دی اور ان کے مذہب کی جڑ قائم کر دی، اور کئی صدیوں تک وہ مذہب چلا آیا۔ یہی اصول ہے جو قرآن نے ہمیں سکھلایا۔ اسی اصول کے لحاظ سے ہم ہر ایک مذہب کے پیشوا کو، جن کی سوانح اس تعریف کے نیچے آ گئی ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، گو وہ ہندوؤں کے مذہب کے پیشوا ہوں یا فارسیوں کے مذہب کے یا چینیوں کے مذہب کے یا یہودیوں کے مذہب کے یا عیسائیوں کے مذہب کے۔ تو اس میں پیارے بچوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح اصول بیان فرمایا کہ تمام نبیوں کو سچا سمجھ لیں۔ جب ان کو سچا سمجھ لیں گے تو اس کے ماننے والے سے لڑائی بھی نہیں ہوگی۔ اکثر لڑائیاں اور فساد جو ہوتے ہیں وہ تو صرف مذہب کے بانی کے متعلق بات کرنے سے شروع ہوتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو بات؟ جی ہاں، جزاکم اللہ۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز۔ جی بالکل، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ دنیا کے فائدے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اپنے ایک کلیدی خطاب میں فرمایا کہ اگر ہم حقیقی طور پر امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انصاف سے کام لینا ہوگا، ہمیں عدل اور مساوات کو اہمیت دینی ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت فرمایا ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ہمیں صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ وسیع النظری سے کام لیتے ہوئے دنیا کے فائدے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ فی زمانہ حقیقی امن کے قیام کے یہی ذرائع ہیں۔ تو اس میں حضور انور نے فرمایا ہے کہ عدل اور مساوات کی ضرورت ہے۔ اگر خود اچھی چیز پسند کریں اور دوسرے کے لیے بری، تو یہ بھی فساد کا موجب ہے۔ جسے یہ بات بری لگے گی وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس طرح برائی جنم لے گی۔ اسی لیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں
وہی دوسروں کے لیے پسند کریں۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد بچوں کی نظم آتی ہے نا؟ جی بالکل، تو چلیں پڑھتے ہیں نظم۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی پیاری نظم ہے۔ صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے۔ اے خدا، اے کار سازو، عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے، میرے محسن، میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار۔ یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار۔ لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار۔ آسماں میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ، چاند اور سورج ہوئے میرے لیے تاریک و تار۔ صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ تو یہ تھی آج کی نظم۔ آپ کو اچھی لگی بچوں؟ جی جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ بچوں۔ یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں بہت اچھے انداز میں سمجھایا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جہاں پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں اور گلدستہ معلومات۔ اور اب ہم چلتے ہیں زینب آپی اور ان کی امی جان کے پاس، جو ہمیں صفحہ 2 سنا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کامیابی کی راہ کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، جسے ستارہ اطفال کہتے ہیں۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ نماز مترجم۔ درود شریف کے بعد دعائیں پڑھیں، ان کے علاوہ بھی جو دعائیں یاد ہوں کی جا سکتی ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا کر، فی دنیا، دنیا میں، حسنتاً، بھلائی، وفی الآخرتی، اور آخرت میں، حسنتاً، بھلائی، وقنا، اور ہمیں بچا، عذاب الناری، آگ کے عذاب سے۔ ربی، اے میرے رب، اجعلنی، مجھے بنا دے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، اور من ذریتی، میری اولاد کو بھی۔ ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل، قبول فرما، دعائی، میری دعا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اغفرلی، مجھے بخش دے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور تمام مومنوں پر، یوما، جس دن، یقومو، قائم ہوگا، حساب کتاب۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اس دن بخش دے، اور میرے والدین کو، اور تمام مومنوں کو بھی، جس دن حساب کتاب ہوگا۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کرے۔ جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو یاد نہیں تو وہ بچوں کے الفضل کے ساتھ یہ دعائیں یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے۔ نماز میں حصول حضور کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے خدائے قادر ذوالجلال، میں گنہگار ہوں، اور اس قدر گناہ کی زہر نے میرے دل اور رگ و ریشہ میں اثر کیا ہے کہ مجھے رکعت اور حضور نماز حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے فضل و کرم سے میرے گناہ بخش، اور میری تقصیرات معاف کر، اور میرے دل کو نرم کر دے، اور میرے دل میں اپنی عظمت اور اپنا خوف اور اپنی محبت بٹھا دے، تاکہ اس کے ذریعے سے میری سخت دلی دور ہو کر حضور نماز میں میسر آوے۔ تو یہ تھی دعا۔
اس کے بعد چھوٹی سی ایک حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں. یہاں بچوں کے لیے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، تو وہ اب ہم پڑھتے ہیں. خیرکم 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 لأہلہ لأہلہ وأنا وأنا خیرکم خیرکم لأہلی. لأہلی. خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. اس کا ترجمہ ہے تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سے اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب سمجھ آیا زینہ؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ، آپ میں سے سب سے اچھا ہوا ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھتا ہے، اچھی طرح ٹریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد تو مجھے قصیدہ لگ رہا ہے. جی بالکل، امید ہے بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن کو یاد ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے. تو وہ پڑھتے ہیں. یا شمس ملک الحسن والاحسانی نورت وجہ البر والعمرانی. ترجمہ: اے حسن و احسان کے ملک کے آفتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیابانوں اور آبادیوں کے چہرے کو منور کر دیا ہے. شمسہ سورج، ملکی ملک سلطنت، احسانی احسان کرنا نیکی کرنا، نورتا تو نے روشن کر دیا، بری خشکی جنگل بیابان، عمرانی آبادیاں رہائشی علاقے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنے حسن و احسان کے سلوک سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ کو روشن کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ادب آداب ہے جن میں کر نہ کر یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس آئے ہیں، تو وہ اب ہم پڑھتے ہیں. تو اپنا پاجامہ اور تہ بند ناف سے اوپر باندھا کر، اے طالب علم تو پینسل یا ہولڈر نہ چبایا کر، تو لکیر کا فقیر نہ بن، تو صفحہ پلٹنے کے لیے تھوک استعمال نہ کر. جب تو کسی گرد آلود کپڑے کو جھاڑنے لگے تو لوگوں سے پرے لے جا کر جھاڑ. تو اجلے فرش پر میلی جوتیوں سمیت نہ چل. تو ہمیشہ وقت پر اسکول، کالج، دفتر یا ملازمت پر جایا کر. تو اس طرح نہ کھا کہ چپر چپر کی مکروہ آواز لوگوں کو سنائی دے. تو یہ تھا ادب آداب. آپ کو کیا سمجھ لگی؟ یہ ان ساری باتوں پر عمل بھی کرنا ہے. جی بالکل. تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں. تو گلدستہ معلومات ہے. جی دیکھتے ہیں کہ اس گلدستے میں کون کون سے خوشنما علمی پھول ہیں. تو پہلے ایک حکایت ہے، حکایت مسیح زماں. حکایت کہانی کو کہتے ہیں نا؟ جی، لیکن قصے کہانیاں جن میں کوئی اہم بات یا سبق بھی ہو. آج ہم حکایت کا مقصد پڑھتے ہیں کہ حکایت کیوں بیان کی جاتی ہے. چلیں پڑھتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بچوں کے ساتھ کس طرح تعلق رکھتے تھے اور کس طرح ان کی تربیت کا بھی خیال رکھتے تھے. اس کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحیح تربیت کا طریق وہی ہے جو اسے کھیل کود سکھائے، یعنی کھیلتے کودتے ہی تربیت ہو جائے. پہلے تو جب وہ بہت چھوٹا بچہ ہو، کہانیوں کے ذریعے اس کی تربیت ضروری ہوتی ہے. بڑے آدمی کے لیے خالی واعظ کافی ہوتا ہے، لیکن بچپن میں دلچسپی قائم رکھنے کے لیے کہانیاں ضروری ہوتی ہیں. یہ ضروری نہیں کہ وہ کہانیاں جھوٹی ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں کہانیاں سنایا کرتے تھے. کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی بیان فرماتے، کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سناتے، اور کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے. مگر ہمارے لیے وہ کہانیاں ہی ہوتی تھیں. گو وہ تھے سچے واقعات. ایک حاسد و محسود کا قصہ الف لیلہ میں ہے، وہ بھی سنایا کرتے تھے. وہ سچا ہے یا جھوٹا، بہرحال اس میں ایک مفید سبق تھا. اس طرح ہم نے کئی ضرب الامثال جو کہانیوں سے تعلق رکھتی ہیں آپ علیہ السلام سے سنی ہیں. بس بچپن میں تعلیم کا بہترین ذریعہ کہانیاں ہیں. گو بعض کہانیاں بے معنی اور بیہودہ ہوتی ہیں، مگر مفید اخلاق سکھانے والی اور سبق آموز کہانیاں بھی ہیں. اور جب بچے کی عمر بہت چھوٹی ہو تو اس طریق پر اسے تعلیم دی جاتی ہے. پھر جب وہ ذرا ترقی کرے تو اس کے لیے تعلیم و تربیت کی بہترین چیزیں کھیلیں ہیں.
بعض والدین آ جاتے ہیں کہ یہ کھیلتا بہت ہے، اگر ٹی وی گیموں پر نہیں کھیل رہا اور باہر جا کر کھیلتا ہے تو بچے کو کھیلنے دینا چاہیے۔ کتابوں کے ساتھ جن چیزوں کا علم دیا جاتا ہے، کھیلوں سے عملی طور پر وہی تعلیم دی جاتی ہے، مگر کہانیوں کا زمانہ کھیل سے نیچے کا زمانہ ہے۔ بس باپوں کو بھی بچوں کو وقت دینا چاہیے۔ اگر ماں باپ دونوں مل کر بچوں کی تربیت پر زور دیں، ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں، ان کی صحیح تربیت کریں، ان کو اپنے ساتھ جوڑیں، تو یقیناً بہت سے تربیت کے مسائل حل ہو جائیں جس کی ماں باپ کو شکایت رہتی ہے۔ پھر ایک جگہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ بچپن میں جو کہانیاں بچوں کو سنائی جاتی ہیں ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ شور نہ کرے اور ماں باپ کا وقت ضائع نہ کرے، یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر وہ کہانیاں ایسی ہوں جو آئندہ زندگی میں بھی فائدہ دیں تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ تو آپ کو کیا سمجھ لگی؟ حکایت یعنی اسٹوری سے بات جلدی سمجھ آتی ہے۔ جی بالکل۔ اس کے بعد کیوں سیگمنٹ ہے جس میں دلچسپ سوالات کے سائنسی جواب بتائے جاتے ہیں۔ جی بالکل، چلیں ہم وہ پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک دلچسپ سوال کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا سوال ہے کہ جو غبارہ خود پھلائیں وہ زمین کی طرف جاتا ہے، لیکن بازار والا غبارہ اوپر کی طرف کیوں جاتا ہے؟ ہمارا آج کا سوال نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ بہت اہم بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی بات کا فائدہ ہے تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بہت دلچسپ سائنسی سوال ہے۔ جب ہم منہ سے غبارے میں ہوا بھرتے ہیں تو اس وقت دراصل ہم کاربن ڈائی آکسائڈ نامی گیس کو غبارے میں داخل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سانس باہر نکالتے وقت دراصل ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج کر رہے ہوتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ ان گیسز میں سے ایک ہے جن کا وزن ہوا سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم منہ سے غبارے میں ہوا بھرتے ہیں تو وزن کی وجہ سے وہ غبارہ نیچے کو ہی آتا ہے، لیکن ہائیڈروجن اور ہیلیم ایسی گیسز ہیں جن کا شمار ان گیسز میں کیا جاتا ہے جو وزن میں ہوا سے ہلکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان دو گیسز میں سے کوئی گیس غبارے میں بھری جائے تو غبارہ نیچے آنے کے بجائے اوپر کو چلا جاتا ہے۔ ویسے عمومی طور پہ ایسے غباروں میں زیادہ تر ہیلیم گیس کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں گیس والے غباروں کو آگ کے پاس نہ لے کر جائیں، اور اگر غبارہ پھٹ جائے تو اسے منہ میں نہ ڈالیں۔ تو بچوں، آپ کو آج کا سوال اور اس کا جواب کیسا لگا؟ انشاءاللہ اگلے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا آپ کا بھائی خلیق احمد بشیر۔ تو زینہ، آپ کو کیا سمجھ لگی؟ یہ کہ غبارہ ہیلیم گیس کے سبب اوپر جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ تھا بچوں کے الفضل کا دوسرا صفحہ۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں اتنی زیادہ معلومات فراہم کی۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر، جہاں پر میرا فیوریٹ سیگمنٹ آتا ہے، یعنی دادی جان کا آنگن۔ بھائی پہ ہم چلیں باجی سمینا کے پاس۔ چلے چلتے ہیں، اور عائشہ آپی کو بھی لے کر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی، ہمیں الفاظ میں سے کہانی تو سنائے۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ کو کہانی سناتی ہوں۔ اور پیارے بچوں، آج ہمارے پاس ہے دادی جان کے آنگن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دادی جان نے کہانی میں کیا کیا دلچسپ باتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائی ہیں۔ تو دادی جان اپنی پوتی اور پوتوں سے کہتی ہیں کہ السلام علیکم، اور تینوں جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو دادی جان اب بچوں سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا حال ہے بچوں؟ تو احمد، گڑیا اور محمود جو ہیں وہ یک زبان بولے کہ ٹھیک ہے دادی جان۔ یک زبان کا مطلب ہوتا ہے کہ اکٹھے بولے، ایک ہی آواز میں۔ تو اب احمد اپنی دادی جان سے کہہ رہا ہے کہ مجھے سیرت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اطفال الاحمدیہ کا سماحی مضمون لکھنا ہے۔ تو محمود کہتا ہے کہ دادی جان آج ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنائیں۔ دادی جان کہتی ہیں کہ جی اچھا بچوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا، کنیت ابو بکر تھی، اور آپ کے لقب عتیق اور صدیق تھے۔
اور آپ کی ولادت عام الفیل کے 2 سال 6 ماہ بعد 573 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو تیم بن مرہ سے تھا۔ جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، یعنی کہ اس کا مطلب بنتا ہے کہ عبد الکعبہ یعنی کعبہ کا بندہ، تو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی، اور والدہ کا نام سلمہ بنت صخر تھا اور ان کی کنیت ام الخیر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب 7ویں پشت میں مرہ پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 لقب مشہور ہیں، ابھی میں نے بتائے تھے کون سے؟ صدیق اور عتیق۔ عتیق۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب سے نفرت تھی۔ حلف الفضول میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شمولیت تھی، جو غریبوں اور کمزوروں کی مدد کے لیے ایک عہد تھا۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے۔ تو احمد کو کچھ معلومات پہلے سے بھی تھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو احمد فوراً کہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے ایمان لائے تھے نا۔ تو پھر آگے سے کہتی ہے گڑیا کہ دادی جان آپ کے قبول اسلام کا واقعہ تو بتائیں۔ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں کہ جی ہاں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، واپس تشریف لائے تو آپ کی ایک لونڈی نے آپ سے کہا کہ آپ کا دوست تو نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے اور وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان پر پہنچ کر آپ کے دروازے پر دستک دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنے آیا ہوں، کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ خدا کے فرشتے مجھ پر نازل ہوتے ہیں اور مجھ سے باتیں بھی کرتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو ٹھوکر لگ جائے تشریح کرنا چاہی، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ تشریح نہ کریں اور مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس خیال سے پہلے کچھ تمہیدی طور پر بات کرنا چاہی، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ نہیں، آپ صرف یہ بتائیں کہ کیا یہ بات درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں درست ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دلائل بیان کرنے سے صرف اس لیے روکا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میرا ایمان مشاہدے پر ہو، دلائل پر اس کی بنیاد نہ ہو، کیونکہ آپ کو صادق اور راست باز تسلیم کرنے کے بعد کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، اور راست باز بھی کہتے ہیں جو سچ گو ہوتا ہے۔ غرض جس بات کو مکہ والوں نے چھپایا تھا اسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے واضح کر کے دکھا دیا۔ تو گڑیا اب سوال کرتی ہے دادی جان سے، تو کیا مکہ والوں نے آپ پر بھی ظلم کیا؟ دادی جان نے آگے سے بتایا کہ جی، قریش کے مظالم کا آغاز ہوا تو آپ نے مسلمان غلاموں کو آزاد کروایا۔ مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایذا پہنچائی گئی۔ ایذا کسے کہتے ہیں؟ تکلیف کو کہتے ہیں، جس پر انہوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا، لیکن ایک سردار کی امان میں یمن سے واپس آ گئے۔ پھر آپ نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی جہاں انتہائی رقت سے تلاوت کرتے، رقت سے مراد ہوتی ہے روتے ہوئے درد کے ساتھ دل سے تلاوت جو ہے نا کرتے تھے کہ آپ کے آنسو بھی جاری ہو جاتے تھے، جہاں پر آپ انتہائی رقت سے تلاوت کرتے کہ مکہ کے لوگ دیواروں کے اوپر سے دیکھنے لگ جاتے۔ پھر قریش نے سب مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا۔ تو آپ بائیکاٹ کا مطلب بائیکاٹ ہوتا ہے کہ آپ کا معاشی طور پر بھی یعنی کہ رابطہ کاٹ دیتے تھے اور سماجی رابطہ بھی کاٹ دیتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں پہنچنے دیتے تھے اور تعلقات بھی نہیں رکھنے دیتے تھے کہ کوئی کسی سے ملے گا نہیں مسلمانوں کے ساتھ جا کر،
اور نہ ان کو کوئی کھانے کی چیز جو ہے وہ پہنچائے گا. تو یہ ہوتا ہے بائیکاٹ کرنا. تو آپ دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے مدینہ ہجرت کی. ہجرت کا واقعہ تفصیل سے دادی جان کہتی ہیں کہ میں پھر کبھی بتاؤں گی. اسی ہجرت میں آپ کو ثانی اثنین یعنی 2 میں سے دوسرا کا خطاب ملا. پھر آپ غزوات اور سرایا میں بھی شامل ہوئے. اچھا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات اور سرایا میں بھی شامل ہوئے. غزوات کہتے ہیں ایسی جنگ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی طور پر شرکت کی ہو، اور سرایا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خود شامل نہ ہوئے ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سب سے مشکل یعنی خطرناک مقام پر موجود رہا کرتے تھے حضرت ابو بکر جو ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو امیر بنا کر حج کے لیے وفد روانہ فرمایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت ابو بکر کو نماز کی امامت کا ارشاد فرمایا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یعنی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ خلیفہ بھی منتخب ہوئے. منتخب ہوتا ہے، ہاں جی، منتخب کہتے ہیں کہ آپ کو چن لیا گیا، آپ چنے گئے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی نا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سب لوگوں سے افضل اور بہتر ہے سوائے اس کے کہ کوئی نبی ہو. دور جاہلیت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے سرداروں اور ان کے اشراف اور معزز لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا. تو محمود دادی جان سے کہتے ہیں کہ دادی جان کچھ اور بھی تو واقعات سنائے نا. تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں جی بالکل، میں آپ کو سناتی ہوں. اور ایک روایت بیان کرتی ہیں پھر دادی جان کہ ایک روایت ہے کہ خلافت کے منصب پر متمکن ہونے سے پہلے آپ ایک لاوارث کنبہ کی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے. جب آپ خلیفہ بن گئے تو اس کنبے کی ایک بچی کہنے لگی کہ اب تو آپ ہماری بکریوں کا دودھ نہیں دوہا کریں گے. یہ سن کر حضرت ابو بکر نے فرمایا کیوں نہیں، اپنی جان کی قسم میں تمہارے لیے ضرور دوہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ میں نے جس چیز کو اختیار کیا ہے وہ مجھے اس عادت سے نہیں روکے گی جس پر میں تھا. چنانچہ آپ حسب سابق ان کی بکریوں کا دودھ دوہتے رہے. جب وہ بچیاں اپنی بکریاں لے کر آتیں تو آپ ازراہ شفقت فرماتے دودھ کا جھاگ بناؤں یا نہ بناؤں. اگر وہ کہتیں کہ جھاگ بنا دیں تو برتن کو ذرا دور رکھ کر دودھ دوہتے حتیٰ کہ خوب جھاگ بن جاتی، اور اگر وہ کہتیں کہ جھاگ نہ بنائیں تو برتن قریب رکھ کے دودھ دوہتے تاکہ دودھ میں جھاگ نہ بنے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے کنارے پر رہنے والی ایک بوڑھی اور نابینا عورت کا خیال رکھا کرتے تھے. آپ اس کے لیے پانی لاتے اور اس کے کام کاج بھی کیا کرتے. ایک مرتبہ آپ اس کے گھر گئے تو یہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص آپ سے پہلے آیا ہے جس نے اس بڑھیا کے کام کر دیے ہیں. اگلی دفعہ آپ اس بڑھیا کے گھر جلدی گئے تاکہ دوسرا شخص پہلے نہ آ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر بیٹھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اس بڑھیا کے گھر آیا کرتے تھے، اور اس وقت حضرت ابو بکر خلیفہ بھی تھے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ آپ ہی ہو سکتے تھے. یعنی کہ آپ کو اندازہ تھا تھوڑا سا، بے شک آپ حضرت ابو بکر جو ہیں اس کا خلیفہ بن چکے تھے اور اتنا بڑا منصب اللہ تعالیٰ نے مطلب آپ کو عطا کیا تھا، لیکن پھر بھی آپ ایک جو بوڑھی عورت تھی اس کے گھر آ کر کام کر رہے تھے. اب معمولی سے کام جو تھے جو کہ کوئی اور بندہ بھی کر سکتا تھا، لیکن آپ نے اپنا فرض سمجھ کر اس کو ادا کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمراء کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جو عمراء کون ہوتے ہیں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، جو امیر لوگ جو جن کو مال و دولت جو اللہ تعالیٰ نے اس کی کشائش عطا کی ہوتی ہے، مال و دولت کی، جن کے پاس پیسے کی فراوانی ہو، ان سے اس کو کہتے ہیں عمراء. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمراء کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال اور سواری مہیا کرنے کی تحریک بھی فرمائی. اس پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اپنے گھر کا سارا مال ہی لے آئے جو کہ 4000 درہم کے برابر تھا.
بہت بڑی رقم تھی یعنی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے دریافت فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، یعنی کہ کچھ بھی نہیں تھا گھر میں. تو کہا کہ آپ اور آپ کا رسول ہے نا گھر میں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی مال نے بھی کبھی وہ فائدہ نہیں پہنچایا جو مجھے ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا ہے. راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور میرا مال تو صرف آپ ہی کے لیے ہیں. تو یہ سارے واقعات سن کر احمد کہتا ہے، دادی جان اب مجھے کافی مواد مل گیا ہے، اب تو میں مضمون لکھ سکتا ہوں، جزاکم اللہ خیرہ. اور دادی جان کہتی ہیں آگے سے جواب میں کہ آمین. تو اب مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو یہ سب واقعات اچھے لگے؟ جی سن کر مزہ آیا؟ جی اور اب آپ نے ان کو یاد بھی رکھنا ہے نا؟ جی. جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں کہانی سنائی. تو بچوں یہ تھا آج کے شمارے کا صفحہ نمبر 3. بھائی مجھے آج کی کہانی بہت مزے کی لگی. جی مجھے بھی. اب ہم چلتے ہیں صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے لیے. تو پھر ہم چلتے ہیں سمر اور ان کی ماما جان کے پاس. تو پھر چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں ذہنی آزمائش. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج بچوں کا الفضل آپ کو مل گیا ہے؟ جی امی مجھے تو ذہنی آزمائش. جی جیسا آپ سب بچوں کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے سیگمنٹس ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے راستہ تلاش کرے آیا ہے، جس میں گڈو ہمیں حروف ترجیح سکھا رہا ہے. لگتا ہے گڈو نے آج کچھ ہے سے سکھانا ہے. جی تو چلیں پڑھتے ہیں. گڈو نے چڑیا گھر میں ہاتھی اور اس کے بچے کو دیکھنے جانا ہے. راستہ تلاش کرنے میں نا اس کی مدد کریں اور لفظ بھی مکمل کریں. تو سمر آپ لفظ مکمل کر دو گے؟ ہے الف تے دو کھولی ہے چھوٹی یہ. کیا بنا اس سے؟ ہاتھی. شاباش. کے بعد کیا آتا ہے سمر؟ الفاظ تلاش کریں. جی شاباش. تو اس میں نا اس دفعہ ہمارے پاس ہے کہ جرمنی کی مساجد کے نام ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جرمنی کی مساجد کے نام آپ نے تلاش کرنی ہے. اس میں سے میں پڑھتی جاتی ہوں اور آپ ڈھونڈنا ان کو. فضل عمر، نور الدین، بشیر، ناصر، طاہر، خدیجہ، سلام، شکور، حمد، صبوح، بشارت، مومن، حبیب، عزیز اور سمد. ان میں سے بعض مساجد کے نام میں بیت کا لفظ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، لیکن تلاش کرنے میں سہولت کی غرض سے شامل نہیں کیا گیا. تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. آگے اس کے بعد کیا آتا ہے سمر؟ دینی معلومات. جی شاباش. تو اس دفعہ جو دینی معلومات ہے نا اس میں بھی ایک کسوٹی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ میں کچھ آپ کو پوائنٹس بتاؤں گی اور ان سے آپ نے بجھنا ہے. یہ آپ کو یاد ہے نا ہم کسوٹی کھیلا کرتے تھے پہلے؟ تو اس میں پہلا ہے ہمارے پاس پوائنٹ کہ میں ایک جانور ہوں، میرا نام قرآن کریم میں ہے، ایک قوم کو سزا کے طور پر مجھ سے مشابہت دی گئی، یعنی ایسے مثال دی گئی ہے میرے متعلق. میں نقل کرنے میں ماہر ہوں. نقل کا مطلب آتا ہے کاپی کرنا. کاپی کرنے میں ماہر ہوں، یعنی کہ مجھے کاپی کرنا بہت اچھا آتا ہے، میں بہت اچھا کاپی کرتا ہوں. کیلا میری مرغوب غذا ہے. میں تقریباً ہر ملک میں پایا جاتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ انسان کا ارتقاء مجھ سے ہوا، یعنی زندگی میں انسان جو شروع ہوا ہے وہ اس سے شروع ہوا ہے، یہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ میری ایک قسم بڑے جانوروں میں شمار ہوتی ہے. میں اپنی دم سے الٹا لٹک جاتا ہوں. میں ایک درخت سے دوسرے درخت پر لمبی چھلانگ بھی لگا سکتا ہوں. امی مجھے پتہ چل کے میں بتا دوں؟ نہیں سمر، اگلے شمارے میں جب اس کا جواب آئے گا نا پھر دیکھنا کہ آپ کا جواب ٹھیک ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب اس کے بعد کیا آتا ہے سمر؟ قرآن کو از میرا فیورٹ. جی شاباش. تو قرآن مجید کے حوالے سے کچھ سوال ہیں. ایک سوال ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم میں کس نبی کے لیے درج ذیل الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ خلیفتاً، ناصح، امین، خلیل، صاحب الحوت، ذنون،
अलमसीहु, हसूर, अव्वाब, रसूलुन अमीनुन, सादिकल वादी। इनके जवाबात ना हम अगले शुमारे में देखेंगे। इसके बाद हम गुज़श्ता शुमारे के दुरुस्त जवाबात और दुरुस्त जवाबात भिजवाने वाले बच्चों के नाम देखते हैं। हमें देखने और सुनने वाले बच्चे ये सवालात और जवाबात स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ स्क्रीन पर आप एक QR कोड भी देख रहे होंगे। इन सवालात को हल करने के लिए अभी स्कैन करें। जो बच्चे पिछली बार जवाबात नहीं भिजवा सके वो इस पर लाजमी कोशिश करें कि भिजवाएं। जो बच्चे बच्चों के अल्फज़ल में शामिल होना चाहते हैं वो हमें लताइफ़ भी भिजवा सकती हैं। वो बच्चे ख़ुद ना भेज सकते हों तो अपने अम्मी अब्बू से कहें कि वो हमें भिजवाएं। आप लिख ना भी सकें तो ऑडियो की सूरत में व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी तहरीर भी हमें भिजवाएं। कुल दस्ता मालूमात के लिए अपनी तहरीरें भिजवा सकते हैं। जिन्हें पहेलियाँ और सवालात पसंद हैं तो वो भी कोई सवाल पूछ सकते हैं और कोई पहेली डाल सकते हैं। हम बच्चों के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के फ़ोन नंबर और ईमेल बता देते हैं जिस पर जवाबात और अपनी तहरीरात आप भिजवा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@alfazal.com। हमारा फ़ोन नंबर है 447566234466। जी शाबाश, जज़ाकल्लाह समर। जज़ाकल्लाह अम्मी जान। बाजी हमें अल-फज़ल से लताइफ तो सुनाएं। जी ठीक है, मैं आपको अल-फज़ल से लताइफ़ पढ़कर सुनाती हूँ और देखते हैं कि बच्चों के अल-फज़ल का क्या चैलेंज है इन लताइफ़ पर। हंसना मना है। हाँ जी, तो चलिए देखते हैं कि आपको हंसी आती है या नहीं। तो बच्चों, पहला लतीफ़ा है शेर के बारे में। उस्तानी कहती हैं कि फ़र्ज़ करो तुम एक जंगल में हो और शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? और फ़हद पता क्या कहता है? कहता है मैं दरख्त पर चढ़ जाऊँगा। उस्तानी कहती हैं अगर शेर दरख्त पर चढ़ गया तो? फ़हद कहते हैं तो मैं पानी में कूद जाऊँगा। तो टीचर कहती हैं अगर शेर पानी में आ गया तो? फ़हद गुस्से से कहता है मिस आप मेरी तरफ है या शेर की तरफ? इतना तंग कर रही थी ना टीचर, बेचारा तंग ही पड़ गया। अगला लतीफ़ा है तूफ़ान के बारे में। ये भी मज़े का है। एक मच्छर उड़कर कहीं जा रहा था। रास्ते में ज़ोर का तूफ़ान आया। मच्छर एक मोटे से दरख्त से चिपक गया। तूफ़ान थमने के बाद मच्छर अपना पसीना खुश करते हुए बोला अगर मैं इस दरख्त को ना पकड़ता तो ये तो तूफ़ान में ही उड़ जाता। मच्छर को कितना ज़ोम था अपनी ताकत पे। मज़े का था ना। अगला लतीफ़ा है मेहमान के बारे में। फ़कीर एक घर के दरवाज़े पर दस्तक देता है। अंदर से आवाज़ आती है कौन है? फ़कीर बोला अल्लाह का मेहमान। तो आगे से उसको जवाब मिलता है। घर वाले कहते हैं अल्लाह का घर गली के सामने वाले पार्क के बराबर में है, यानी कि वहाँ जाओ। हमारे घर क्या करने आए हो? अगर अल्लाह मियाँ के मेहमान हो तो अल्लाह मियाँ के घर में जाओ। ये भी मज़े का था। और अगला लतीफ़ा है बिजली के बारे में। साइंस के उस्ताद कहते हैं बताओ जब बारिश होती है तो बिजली क्यों चमकती है? पप्पू कहता है वो ये देखने के लिए कि कहीं कोई खेत सूखा तो नहीं रह गया ताकि वहाँ पे फिर अल्लाह मियाँ बारिश कर दें। अच्छा जी, अगला लतीफ़ा है सीट के बारे में। एक देहाती पहली दफ़ा जहाज़ में सफ़र कर रहा था। उसके साथ बैठे हुए मुसाफिर ने देखा कि ये तो बड़ा परेशान बैठा है। उसने उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी तो उसने कहा कि वो भाई जी मैंने वॉशरूम जाना है। दूसरे शख्स ने कहा तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, जाओ चले जाओ। देहाती ने कहा रश बहुत है, कहीं कोई सीट ना मल ले। पहली दफ़ा बैठा था ना, उसको पता भी नहीं प्लेन में बैठे तो कैसे होता है। नंबर्स होते हैं ना, वो तो कोई ले ही नहीं सकता किसी की सीट। उसको लगा कि परमानेंट है। तो अच्छा जी, अब अगला और आखिरी लतीफ़ा है शुक्र के बारे में। ये तो बहुत ही मज़े का है। उस्ताद कहता है क्या तुम रात को अल्लाह का शुक्र अदा करके सोते हो? मुन्ना कहता है मुझे अपना तो पक्का पता नहीं लेकिन मेरी अम्मी बहुत शुक्र अदा करती हैं। उस्ताद कहता है वो कैसे? मुन्ना आगे से जवाब देता है या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुन्ना सो गया। आप तो नहीं इतना तंग करते कि मामा शुक्र अदा करती हैं? करते हो थोड़ा थोड़ा? नहीं मैं तो भी नहीं। अच्छा चलो, कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते। तो ये थे बच्चों आज के लताइफ। और आपको कौन कौन सा लतीफ़ा पसंद आया? मुझे तो वो शेर वाला। आपको शेर वाला पसंद आया जी। अच्छा, और आपको हमज़ा कौन सा पसंद आया? वो शुक्र अदा करने वाला। आपको शुक्र वाला पसंद आया। और आयशा आपको कौन सा पसंद आया? शेर वाला ही। शेर वाला। वैसे तो आज के सब लतीफ़े बहुत दिलचस्प थे।
اور امید ہے کہ ہمارے باقی سب سننے والے بچوں کو بھی لطائف پر خوب ہنسی آئی ہوگی. تو یہ تھے آج کے لطائف. جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں خوب ہنسایا. جی بھائی، مجھے بھی بہت ہنسی آئی. تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفضل، جس کا موضوع تھا دنیا کا امن. امید ہے سب بچوں کو آج کا شمارہ پسند آیا ہوگا. اگلی بار ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، الفضل کی ٹیم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. بچوں کے الفضل کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ. جی اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے خدا اے کار سازو، عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ظلم شکرو سے پاس، وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار. لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار. آسماں میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ، چاند اور سورج ہوئے میرے لیے تاریک و تار، صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے